अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयात अल्लाह ताला के रास्ते पे खर्च करने के बारे में, जिसके बारे में अल्लाह ताला हमें बार बार तलकीन कर रहे हैं कि कैसे खर्च करो, कहाँ खर्च करो, और लेन देन में अपना मामला किस किस्म का होना चाहिए, और मांगने वालों को तकलीफ मत दो। ये हमने पढ़ा। सदका और खैरात के कबूल होने की शराइत बताई गई, और उन सब शराइतों के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम चाहे छुप के दो, चाहे तुम जाहिर करके अलानिया दो। एलानिया भी दोगे या छुप के दोगे, दोनों में अजर, तुम्हें हर चीज में अजर अल्लाह ताला के पास है। और उनको, उन लोगों का ना कोई खौफ होगा, क्योंकि जो क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने सदके के साए के नीचे खड़ा होगा। तो इसके बाद, अब सब चीजें देने के बाद, अब अल्लाह ताला हमें बताते हैं आगे। अगली आयत 275 से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्लज़ीना, वो जो, याकुलून, वो खाते हैं, रिबा, सूद, ला यकूमूना, नहीं वो खड़े होंगे, कहाँ पर, इल्ला, मगर, कमा, जैसा के, कौम, जो यकूमून, काफ वाव मीम, कौम, खड़े आना, ये मकाम से भी, ये सब लफ्ज इसी से निकले हैं। रूट वर्ड एक ही होता है और अल्फाज बहुत सारे उसमें से निकलते हैं। यकूमूना, इल्ला, मगर, कमा, जैसा के, यकूमू, फिर वही रूट वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ पर यकूमू खड़ा होता है। वहां ज्यादा था, वाव नून की वजह से जमा था, और जमा, वहां जमा था, और यहाँ पर एक शख्स है। जैसा कि खड़ा होता है, अल्लजी, वो शख्स या वो जो, यतखब्बतुहु, खपती बना दिया जिसको, या बन, ये खबत, खब्त, खे बे तो, खबत क्या होता है? खबत सवार होना, खबत होता है बेवकूफ हो जाना, पागल हो जाना। जैसे खपती बना दिया हो जिसको, अशैतान, शैतान, मिनल मस, मस होता है छूना। और जालिका, अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ पर कि वो जो खपती बना दिया हो शैतान ने छू कर उसे, जालिका, ये, बी अन्नहुम, बेवजह उसके, वजह क्या थी? बी साथ, अन्ना, अन्ना वजह, बी साथ वजह, अन्ना, कि किस वजह से, बेशक के वो, कालू, कालू, वो कहते थे। फिर वाव अलिफ आखिर में आता है जब, तो ये ज्यादा लोगों के लिए। काला एक आदमी होता है, कालू, वाव अलिफ, वो कहते थे, इन्नमा, बेशक, अलबैउ, तजारत, मिसलु, मानंद है, कैसे है, मिसाल है उसकी, रिबा, सूद के। तिजारत के वो कहते थे, तिजारत सूद की तरह है, ये वो कहते थे। अहल्ला, हालांकि हलाल किया, अल्लाह, अल्लाह ने, अलबैउ, तिजारत को, वह हर्रमा, और उसने हराम किया, रिबा, सूद को। उसने हराम किया सूद को, और उसने अल्लाह ताला ने तो हराम कर दिया सूद को, और तिजारत हलाल है, लेकिन दोनों सेपरेट हैं। फमन, तो जो कोई, जा आ जाए उसके पास, मौइदातुन, कोई नसीहत, वाज भी इसी थे, वाज करना, तकरीर करना, वाओ ऐन द्वाद इसका रूट वर्ड है। वाज करना, कोई नसीहत आ जाए, मिर रब्बी ही, उसके रब की तरफ से, फ़अंतहा, तो फिर वो बाज आ जाए, रुक जाए, अंतहा, रुक जाए, बाज आ जाए, फलाहू, तो उसके लिए, माँ, जो, सलफा, पहले हो चुका, व अमरुहु, और मामला उसका, इल्लाह, तरफ अल्लाह के। अमर, मामला, काम, उसके उसके सारे काम जो हैं, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है, अल्लाह की तरफ है। वमन, और जो कोई, आधा लौट आए, फौलाई का, तो यही लोग हैं, असहाबुन नार, यही लोग हैं, आग वाले हैं।
آگ کے ساتھی ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سود کے احکام ہیں، اگر آپ نوٹس بناتے ہیں تو آپ اس میں لکھ لیں۔ میں بہت پتے کی اس وقت بات کرنے لگی ہوں، خالی سن کے نہیں سمجھ آتی کہ سود، اللہ تعالیٰ نے یہ سود کی ممانت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کہا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے، پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، بزنس حلال ہے۔ سود خور کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت، اب نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے، ایسے ہے سود خور جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے جو کوئی خپتی بنا کر شیطان نے اس کو چھو لیا، شیطان اس کو چھو لیا وہ کھاتے ہیں سود نہیں، وہ کھڑے ہوں گے الا مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے۔ کس دن کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو لیا۔ شیطان کسی کو چھو جائے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، شیطان کا چھونا بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے شیطان کسی کو پاگل بنا دیتا ہے، تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ شیطان جیسے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، ویسے ہی انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑے صحیح کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خپتی بنا ہوتا ہے۔ خپتی مینس کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کو سود میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یعنی کہ سود خور نہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر اس کو خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے یہ کہا کرتے تھے، کیا وجہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، بزنس اور سود لینا ایک برابر ہے، ہم سود کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے، آج کل یہی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر، یہ نصیحت سن لیتا ہے، واز سن لیتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے جو یہ نصیحت اس کو پتہ چل جائے اور باز آ جاتا ہے، پھر وہ باز آ جائے، فلاح تو اس کے لیے ما سلف، سلف ہوتا ہے پہلے ہو چکا، جو گزر چکا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا تو وہ پھر اگر وہ دوبارہ آیا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو، اور جو کوئی واپس لوٹ آئے گا آدھا، اس نے عادت ہی بنا لی، اصحاب النار، تو وہ پھر آگ والوں میں سے، جہنمی ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اچھا، اب ربا کیا ہے؟ اب آ جائیں اس پر۔ ربا کے لغوی معنی جو اس کے لٹرل میننگ ہیں وہ زیادتی کے ہیں اور اضافہ کے ہیں، زیادتی اور اضافہ یاد رکھیں۔ اور شریعت میں اس کے بارے میں آتا ہے ربا الفضل اور ربا النسیہ پر ہوتا ہے، یعنی کہ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ گندم کا ایکسچینج کر کے، گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے، تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر ہو، آپ نے ایک ہاتھ گندم دی، دوسرے ہاتھ گندم لی، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار، یا دونوں ادھار ہو جائیں تب بھی، لیکن وہ تو جائز ہے، لیکن تب اگر اس سے زیادہ ہو گیا، مثلاً کہ آپ دینے ہیں تو ادھار دے رہے ہیں اور واپس لے رہے ہیں تو اس سے زیادہ لے رہے ہیں،
اور ربا النسیہ جو ہے وہ مطلب ہے کسی کو مثلاً 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دے دینا، جیسے 100 روپے دینا کہ واپس جو ہے 125 ملیں گے، 25 روپے جو ہے وہ سود ہوگا۔ تو ایک حضرت علی کا بہت پیارا قول ہے، اس میں کہا جاتا ہے کل قرض جر منفعت فہو ربا، قرض پر لیا گیا نفع سودا سب سود ہے۔ قرض آپ نے دیا، اب اس کے اوپر کہا کہ اتنے واپس کرو گے تو اتنے پیسے مجھے واپس کرنا، وہ سب سود میں آتا ہے۔ آپ کو اگر بات سمجھ میں نہ آئے پھر مجھے ضرور پوچھیے گا۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، کاروبار کے لیے بھی، ہر قسم کا قرضہ ہو، لیکن اس پر سود حرام ہے۔ ہوتا یہ تھا یا آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے قرضوں کا رواج تھا، لوگ پورا نہیں کر پاتے تھے تو قرض لے لیتے تھے، تو جب قرض لیتے تھے تو واپسی پہ دینے کے وقت وہ کہتا تھا اچھا اب تم نے مجھے 6 مہینے میں واپس کرنا ہے تو اتنا پیسہ زیادہ واپس کرو گے۔ وہ جو زیادہ زائد لینا ہے وہ سود ہے، اور وہ بینکوں میں بھی ہے، آج کل ہمارے یہاں پہ پراپرٹیز میں بھی ہے، آپ کے بھی دبئی میں، ہر جگہ اس کو ڈال دیا گیا۔ گاڑی خرید لیں، کچھ بھی لیں، کچھ بھی قرضے پہ لیں تو وہ کہتے ہیں اچھا دیتے وقت یہ اور لیتے وقت یہ۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرضہ لینے والا اس کے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض والے کو دیتا ہے اس کو رکھنے کا، لیکن یہ چیزیں سب بیکار کی چیزیں۔ بات یہ ہے کہ جب بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں تو ہمیشہ میک شور کیا کریں کہ آپ کے بینک میں فلکچویشن جو ہو رہی ہے، اوپر نیچے جو ہوتا ہے سود، اور کیا اس کے مطابق کیا جاتا ہے، وہ یہ اس کو کہتے ہیں اسلامک بینکنگ، کہ وہ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ دونوں دیکھ کے پھر وہ آپ کو پروفٹ دے۔ اگر پروفٹ ہی پروفٹ آ رہا ہے خالی، اور آپ کچھ پیسے جمع کرا رہے ہیں، اور آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں کچھ، یا آپ سیونگ کر رہے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے خالی پروفٹ آ رہا ہے، دیٹ از رانگ۔ ہاں، اگر کبھی کم کبھی زیادہ اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ، جیسے ایکسچینج ہے، ایکسچینج کے تھرو یا اس کے تھرو آپ کو کم اور زیادہ ہوتا ہے تو دیٹ از اوکے، لیکن ویسے کیا ہے، جب بھی وہ خالی اضافہ ہی ہوتا جائے گا اور بغیر کسی چیز کے وہ کاٹتے بھی جائیں گے، تو انٹرسٹ ان اینی کیس از حرام، اور یوزری بھی انٹرسٹ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو یہ جو ہے یہ لوگ بہت تعویلیں کرتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیشہ اگر کسی کی مدد کی جاتی ہے تو کسی ہمدردی کی وجہ سے، اس کے تعاون کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے کسی کو اگر کوئی ادھار دے دیا جائے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر اور پیسے رکھتے تو پھر ظلم ہے کہ تم جو مجھے واپس کرو تو تم اتنے زیادہ دینا۔ جب ہم سود پہ آ جاتے ہیں لوگ تو وہ پھر ان کا نظام سخت دلی پہ ہو جاتا ہے، خود غرضی پر آ جاتا ہے کہ وہ ان کا سرمایہ زیادہ ہو جائے، ان کا مال زیادہ ہو جائے، اور اپنی وہ پروفٹ اینڈ لاس کا خیال کرتے ہوئے دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی تم اتنا اوپر دو۔ تو جو پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جائے، بیماری، بھوک، ان کی افلاس، ان کی جہاں ان کو ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں ماشاءاللہ 2 کام اپنی گروپس میں اچھے کیے، تو کسی کی مدد کر دی، کوئی دین کی مدد کر دی۔ اب
ایسے یا جس کے پاس بے روزگار ہے، روزی نہیں ہے، یا اپنی زندگی سے بیزار ہوا ہے، اس کو کچھ پیسے چاہیے، آپ اس کو پیسے دے بھی رہے ہیں، وہ قرض لے رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر ظلم کے آپ کہیں کہ اچھا جب تم مجھے واپس کرو گے تو پھر مجھے اتنا زیادہ دو گے. تو یہ چیز ان معاشرے میں کیا پیدا کرتی ہے؟ پھر سختی پیدا کرتی ہے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ قرضے کا سود جو بھی ہوگا وہ تجارت نہیں ہوگی. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بزنس ہے بھائی، ہم نے قرضے پہ دے رہے ہیں. نو. اور پھر سود کے خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا قیامت کے دن بتائی گئی کہ وہ کیسے اٹھے گا. یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی حالت ایسی ہوگی. اور تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں جیسے بارٹر ہوتا تھا، ایک سامان دیا جاتا تھا، ایک لیا جاتا تھا، نفع اور نقصان کا امکان بھی رہتا تھا اس میں، جبکہ سود میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. آپ بزنس میں تو آپ نفع، کبھی پروفٹ ہوتا ہے، کبھی لاس ہوتا ہے، کبھی سودا اچھا بکتا ہے، کبھی سودا نہیں اچھا بکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ البیع، تجارت حلال ہے. البیع، بے کیا ہے؟ لینا دینا، تجارت. بے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام کہا. وحرم الربا، حرم الربا، اور ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. پھر یہ دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں. ایمان جو ہے بہت بڑی چیز ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم گزر گئے اس سے، حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بے کو، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس موعدتن، ایمان آ جائے، اب نصیحت اس نے سن لی، اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے نصیحت سنی، ایمان قبول کیا، تو اس کے پچھلے سود کی جو جتنی باتیں تھیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پہ اس کی گرفت نہیں ہوگی، یا اس کو معاف کر دیا جائے گا. وہ ما سلف ہو گیا، ما سلف اب پہلے ہو چکا. اور پھر دوسری بات کہ وہ جو گزر گیا اس کا معاملہ اللہ پہ ہے کہ وہ کتنی توبہ کرتا ہے اور کتنی نہیں. اگر اس نے توبہ کر کے ثابت قدمی اختیار کی، جمع رہا، تو عمل کرتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا امر ہے. لیکن اگر ممن آدھا، اس نے پھر لوٹ آیا اسی میں، تو اولئک، تو یہی لوگ ہیں، ساتھی ہیں آگ کے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب تھوڑا سا اس کو پورا میں ایک دفعہ آپ کو پوائنٹس کے ساتھ کرا دیتی ہوں. نمبر 1، ہم نے 275 آیت سے میں چلیں شروع کرتی ہوں پیچھے سے، یہاں سے 75، اور اس سے یہاں پر یہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا. سود خور اللہ کی رحمت سے دور اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے. سود خور تجارت اور سود کے نفع کو برابر سمجھتا ہے لیکن برابر نہیں ہوتا. اور سود کھانے والا قیامت کے دن دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ویسی ہی حرکتیں کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا. اس کا برا ہی حال ہوگا. اور سودی لین دین سے توبہ نہ کرنے والا، اس کو حلال سمجھنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اب آپ دیکھیں نیکسٹ آیت آتی ہے یمحق اللہ ربا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ، مٹا دیتا ہے، وہ مٹا دیتا، میم ہا قاف، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ. کس کو؟ ربا، سود کو. وَيُرْبِي، ربی، رب کا معنی رابا یا ربی، وہ بڑھا دیتا ہے. صدقات کو. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل ہر، کفار اسیم، سخت ناشکرے اور بڑے گناہ گار کو.
اللہ اکبر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان دونوں بتائے جا رہے ہیں۔ صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر لگتا ہے کہ ہماری انکم بڑھ رہی ہے، بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے اس کی اصل جو معنی ہے یا مال کے انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سود کی ممانت کر رہے ہیں کہ سود سے بچو، سود کے اندر نہ پڑو۔ سود کھانے والا کیسا شخص ہوگا اس کے بارے میں ویسے ایک اور جگہ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پر اللہ اور رسول کی جنگ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سود لینا اور دینا، پیچھے ہم نے پڑھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ سود والی چیزیں اور سود کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوشش ہماری پوری کی پوری ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح سود سے باہر آ جائیں۔ سود والی زندگی، سود لینا دینا، جہاں ہمارا بس چلے ہم اس کو کنڈیم کریں۔ یہ ہم کیونکہ کم از کم اگر انسان زبان سے نہیں تو ہاتھ، پہلے ہم کہتے ہیں نا کہ زبان سے روکے، اور پھر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم ہاتھ سے روکے، نہیں تو کم از کم اس کو برا جانے، دل میں ہی برا جانے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سود جو ہے وہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، اور بھی، اور وہ بڑھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ صدقے کو وہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ جو ہے سود وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سود کے معنی جو ہے نا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے بار بار کہ سود کے معنی بڑھانا، بڑھوتی کرنا، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا یہاں پہ پہلے 275 آیت میں کہ سود کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو پتا۔ ربا کا لغوی معنی زیادتی کے اور اضافے کے، اور شریعت میں یہ ایکسٹرا لینا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا اور یا کسی کو ادھار دیا تو اس پہ ایکسٹرا لینا، جو بنتا نہیں ہے اس کے مطابق لینا۔ ایک اور آیت کرتے ہیں، یا ایوہ الذین، اچھا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ اوپر دینے والے کی پہلے بات ہوئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ آتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی شرط کیا ہے؟ عمل صالح کی شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہمیشہ قرآن اور سنت پر جو کے مطابق جو کام ہوا ہوگا، سنت کے مطابق کام کرنے والا نیک کام، جو اللہ کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، وہ عمل اور ایمان اللہ تعالیٰ پر، تو وہ قائم کرے گا نماز۔ اس نے قائم کی نماز،
اور پھر زکوٰۃ دی تو اللہ نے اس کا بھی اجر لکھ دیا، نہ اس کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ بیچ میں لانے کی پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے مطابق چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خوف اور غم تمہیں نہیں کھائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وارن کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وذرو، اور چھوڑ دو، واو، چھوڑ دو کس کو؟ ما بقیہ من الربا، جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر باقی جو اوپر لے رہے ہو پروفٹ، اس کو چھوڑ دو۔ ڈرو جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ فَإِلَّمْ، اگر 79 آیت، کہ پھر اگر لم نہیں، تفعلوا، تم کرو گے، فَأَذَنُوا، تو اعلان سن لو، اذان سے، حمزہ زانون، اذان کیا دیتے ہیں؟ اذان اعلان کرنے کے لیے، بحربن، حرب، حارب، حرب، جنگ سے، جنگ کا، من اللہ، اللہ سے۔ کس کے اندر طاقت ہے اللہ سے جنگ کرنے کی؟ ورسولی، اور اس کے رسول سے۔ توبہ، اگر تم نے نہ مانا، اگر ایسا نہیں کرتے تم، تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر توبہ کر لو تم، توبہ کر لو تم، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس، اصل، اموالکم، راس، را، حمزہ، سا، سین، سر کو بھی کہتے ہیں اصل سر، جیسے ہیڈ آف کہتے ہیں نا، ہیڈ آف سم تھنگ۔ تو اگر تم نے اصل تمہارے مالوں کا، ولا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر، اب یہ یہاں تک ہم مکمل کرتے ہیں، پھر آگے پھر اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کہہ دیا کہ تمہارے لیے اصل تمہارے مالوں کا ہی ہے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، اور نہ تم سے پر ظلم کیا جائے گا، یعنی کہ یہ ایسی سخت سزا ہے اگر ایسا نہ کیا تم نے، جو اور کسی مصیبت کو لے آئے گی کھڑا کر کے، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان ہے جنگ کا تمہارے ساتھ، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے، اور باز نہ آئے تو اس وقت باز آنے کی نہ صورت کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو یہ ابن کثیر میں آیا۔ تو تم اگر اصل زر سے زیادہ، یعنی کہ تم اصل کیا کہتے ہیں، ایسٹ، اس سے زیادہ وصول کرو گے، جو اصل ہے اس کا، جو سرمایہ ہے اصل، اس سے زیادہ وصول کرو گے دے کے، تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا۔ اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ بہت پیاری بات ہے آیا نمبر 279 میں۔ تم کسی کو دے رہے ہو، کسی کو تم ادھار دے رہے ہو اور تم واپس لے رہے ہو زیادہ، تو یہ ظلم پر، تمہاری طرف ظلم ہوگا۔ اور اگر تمہیں کوئی دیتا ہے ادھار اور تم کسی کو دیتے ہو زیادہ کر کے مانگتا ہے، تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو ان چیزوں کی توبہ کرنی بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزوں کی توبہ کا نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ کس کس چیز پر توبہ ضروری ہے۔
تو ان باتوں پر توبہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سودی کاروبار نہ چھوڑنے والے سے اس طرح جنگ کی جائے گی جس طرح باغیوں سے، مرتدوں سے کی جاتی ہے۔ سود خور کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور سود خور میں سنگ دلی، دل کی سختی، دل کا سخت ہو جانا، اس میں بخل، اس میں کنجوسی، مال اور دولت کی لالچ، یہ سب کچھ پیدا ہو جاتی ہے، اور نہ ضرورت مندوں کا خیال رہتا ہے، نہ غریبوں کی مجبوری نظر آتی ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اب بیمار ہے اور اس کو پیسہ چاہیے، اس کا مریض بیمار تڑپ رہا ہے، تو سبحان اللہ، تو یہ غریبوں کی مجبوری اور ناجائز فائدہ اٹھا کر خون چوسنے والی بات ہے، اور پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر انسان کسی کو کچھ بھی دیتے وقت یہ سوچتا ہے تم مجھے واپس کیا دو گے، اور پھر خدمت خلق کا جذبہ محروم ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے پہلے آگے رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہمارا کوئی اپنا کاروبار نہیں، ہم نے اپنی کوئی زندگی نہیں لی ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی سود خوروں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، اور اس کی ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ اب جو لوگ اس حکم کو نہ مانیں گے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جائیں، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ سود کے متعلق جو آیات ہیں یہ والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں، جس سے ان آیات کا زمانہ نزول اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تب نازل ہوئی تھی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام میں سودی کاروبار کرنے والوں کی حیثیت باغیوں اور مفسد کی تھی، جس کو روکا گیا، جس کی سرکوبی کے لیے پھر فوجی کارروائی کی گئی، اس کی بھی فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں پھر مزید، کیونکہ پہلے ان کو نہیں کہا گیا کہ بھئی سود چھوڑ دو، پہلے ان کی نمازیں، ان کو زکوٰۃ، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب سکھایا گیا تھا، اور بعد میں الٹیمیٹم کے بعد سودی کاروبار رکھنے والوں کو صرف اس کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی اصل رقم جو ہے وہ قرض گداروں سے واپس لے سکتے ہیں، اور نہ وہ اس میں کسی چال سے یا سود کی کوئی رقم جوڑ کر قرض دار کی حق تلفی نہ کریں، اور کوئی ایسے راستے نہ ڈھونڈیں، نہ قرض داروں کے لیے ناجائز بات کریں، یہ کہہ دیا گیا تھا۔ اور یہ وارننگ ان کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے ایکسٹرا پیسے لوگوں سے ہتھیا لیا کرتے تھے۔ ایسے ہیلے سازی کرنا یا پھر ایسے بہانے بنانا کہ بھی نہیں یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے اور یہ کرنا کوئی جائز ہے، اس قسم کی چیزوں کو پھر اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کہ یہ ہدایت فرما دی گئی، اور نہ تم ظلم کسی اوپر کرو اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تو یہ ہے، یہ حدود کے اندر رہنے کے لیے انسٹرکشنز دی جائیں ہیں، نہ آگے بڑھو، نہ کسی کو، نہ ضرر نہ ضرار، لا ضرر لا ضرار، نہ کوئی کسی کو تکلیف دے اور نہ کوئی تکلیف لے خود اپنے اوپر۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی ممانعت اور خاص طور پہ اب جو میں سوچتی ہوں،
یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے، ایسا کوئی کام نہیں بیٹے کرنا جس کے اندر سود ہے۔ میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، میرا بیٹا ایکچوریل سائنسز کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو بڑا شوق تھا کہ میں ایکچوریل سائنسز کروں، لیکن جب اس نے وہ پڑھا کہ اس کے کرنے کے بعد، حالانکہ وہ بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت کافی دین کے بارے میں جانتا تھا، سمجھتا تھا، پڑھتا تھا، تو اس نے مجھے خود ہی کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے پھر سود کا ہی کام کرنا پڑے گا، اور ہی آلویز ہیڈ اٹ مائنڈ کہ پھر میری جو ہے میری کمائی جو ہے وہ حرام رہے گی۔ کبھی مت سوچیں کہ ہم اپنے بچوں سے پتہ نہیں شیئر کریں گے، اپنی فیملی سے شیئر کریں گے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ فیڈ دیم، کہیں نہ کہیں فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن زندگی میں آتا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہ دین پر پھر قائم رہتے ہیں، اور ان کو زیادہ معلوم ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بچے ریسرچ کر لیتے ہیں، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن شیئرنگ از کیئرنگ، اینڈ کیئرنگ اباؤٹ دیئر وہ ہیئر آفٹر، کہ آخرت ان کی سنور جائے، اس سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ 4 آیتیں کی ہیں، ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد کریں، ہو سکے تو استاذہ کی پلیز استاذہ کی ان آیات کو ضرور سنیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیونکہ وہ تو استاذہ نے کتنا انہوں نے لگا کے ٹائم یہ لیسن پریپیئر کیا ہوتا ہے، اور کتنی اس کے اندر احادیث ہوتی ہیں اور دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل سارے آپ اگر سنیں تو جب آپ سن رہے ہوں تو گھر میں ایسے وقت پہ سن لیں جس وقت گھر میں بچے بھی ہوں، سب ہوں، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں گے، کوئی چیز آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی کچھ نہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ چیزیں اپنے اندر اخذ کر سکیں۔ اللہ سے رسول اور اللہ اور رسول کی جنگ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کوشش کریں، دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچا لے، اللہ ہمیں سود سے بچا لے۔ یوزلی ہم سب کے گھر مارگیجز میں ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی نہ کوئی بچا ہو، تو اب مارگیج جن کے ہیں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بس اب ختم کریں، ان کو کہیں کہ جلدی جلدی اپنا مارگیج عطا فرمائیں اور نکلیں اس میں سے، جتنی جلدی ہو سکے اس میں سے نکل آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہماری اولادوں کو اس سے بچا کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔